रूह का मकीन मुकम्मल नॉवल। अंकल खुदा के लिए छोड़ दे मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? अबरिश की चीख गले में अटक कर रह गई जब राहील ने उसकी कलाइयां मजबूती से जकड़ ली। वो पूरी ताकत से खुद को उसकी गिरफ्त से निकालना चाह रही थी। दरवाजे की तरफ लपकी, मगर अगले ही लम्हे उस शख्स ने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। कहाँ जाना चाहती हो? वो दांत निकालता हुआ बोला। मेरे घर में रहती हो, मेरा खाती हो और अब मुझसे ही यूं पर्दा। अबरिश का दिल दहल गया। वो बहुत दिनों से उसकी मैली नज़रों को महसूस कर रही थी। रिश्ते में वो इसका अंकल था, उसकी सगी फूफो का शौहर, मगर आज उसने हर हद पामाल कर दी थी। घर में इस वक्त कोई और मौजूद न था और इसी तन्हाई को उसने अपनी ताकत समझ लिया। जोर ज़बरदस्ती में अबरिश के बाल बिखर गए, दुपट्टा सिरक गया और वो लड़खड़ा कर बेड पर जा गिरा। वो खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर ही रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुल गया। सामने राबिया खड़ी थी। कमरे का मंजर, अबरिश के बिखरे बाल, बेतरतीब लिबास और राहील की कमीज के खुले बटन, सब कुछ एक खामोश मगर खतरनाक सच बयान कर रहा था। राबिया की आंखें हैरत और सदमे से फैलती चली गईं। राहील ने फौरन खुद को संभाला। अच्छा हुआ तुम आ गई राबिया, वो घबराते हुए बोला। इस लड़की को देखो, कैसी बदकिरदार है। मुझे अपने हुस्न के जाल में फंसाना चाहती थी। कह रही थी आज तुम घर पर नहीं हो, मुझे खुश कर दो। मैं तो बस तुम्हारा हाल पूछने आया था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अबरिश की सांस रुक गई, उसके कानों में राहील के झूठ जहर बनकर उतर रहे थे। फूफो, ये सब झूठ बोल रहे हैं, वो हिचकियों के दरमियान बोले। यही कई दिनों से मुझे तंग कर रहे थे, आज मुझे अकेला पाकर ज़बरदस्ती करने लगे। मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही राबिया आगे बढ़ी और गुस्से में उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मेरे घर में रहकर मेरे शौहर पर नज़र डालती हो? राबिया की आवाज़ नफरत से कांप रही थी। इतनी हिम्मत, मैं अपने शौहर पर यकीन ना करूं और तुम पर कर लूं? फूफो, मैं आपकी सगी भतीजी हूँ, अबरिश रोते हुए बोली, मगर राबिया ने उसे झंझोड़ दिया। मैंने तुम्हें पाला, बड़ा किया और आज यही दिन दिखाने के लिए? वो चीखी। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी रोक दी और आज तुम अपने गंदे खून का असर दिखा रही हो। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ में अंधा यकीन था। मैं राहील से दीवानों की तरह मोहब्बत करती हूँ और मैं उन पर आंख बंद करके यकीन कर सकती हूँ। अबरिश टूट कर रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर सामने खड़े लोगों के दिल पत्थर के हो चुके थे। अबरिश की आवाज़ रोते हुए टूट गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही फूफो, आप अपने शौहर की बात पर अंधा यकीन कर रही हैं और मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। क्या मैं वाकई आपको इतनी गिरी हुई लगती हूँ? आप ही ने तो मुझे पाला है, मेरी तरबियत की है। मैं ऐसी नहीं हूँ। वो कांपते लबों से खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रही थी, मगर राबिया के कान जिससे बंद हो चुके थे। उसके पीछे खड़ा राहील खामोश तमाशाई बना हुआ था, चेहरे पर मासूमियत का लिबादा ओढ़े, आंखों में अयारी की मधम सी चमक लिए। राबिया ने गुस्से से दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब एक लम्हा भी यहाँ खड़ी नहीं रहोगी तुम। मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती अबरिश। मेरे शौहर पर नज़र डालने वाली लड़की के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। मेरे पीछे रहकर तुम जो चाहती थी वो सब मैं समझ चुकी हूँ और ये सब मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसके लहजे में नफरत ऐसी थी जैसे बरसों का जहर एक साथ बह निकला हो। अबरिश की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या आप वाकई मुझे, अपनी सगी भतीजी को रात के इस वक्त घर से निकाल रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माँ बाप तो हैं नहीं और रात के 11 बज चुके हैं। वो रिश्ते और वक्त का एहसास दे रही थी, मगर राबिया के दिल पर कोई असर ना हुआ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, राबिया चीखी। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतनी गंदी सोच की मालिक निकलोगी। फौरन यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरे गुस्से का इंजाम तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। अबरिश खौफ से लरज उठी। वो अपना बैग उठाने के लिए मुड़ी, मगर राबिया के तेवर देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो खाली हाथ ही दरवाजे से बाहर निकल आई। गेट के पास खड़े होकर वो फूट फूट कर रोने लगी। सर्दी हड्डियों में उतर रही थी और उसके पास ओढ़ने को सिर्फ एक बारीक सा दुपट्टा था। वो हैरान थी कि एक ही लम्हे में उसकी दुनिया क्यों जड़ गई। पागलों की तरह सड़क के बीच खड़ी वो इर्द गिर्द के खामोश बंगलों को देख रही थी, जहाँ सब लोग सर्द रात में अपने घरों के अंदर महफूज थे। कुछ देर बाद वो सड़क के किनारे जा खड़ी हुई। दिलो दिमाग सुन हो चुके थे और इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए और क्या करे। क्या फूफो सुबह होते ही मुझे वापस बुला लेंगी?
کیا میں یوں ہی ساری رات جاگتی سڑک کے کنارے کھڑی ان کے انتظار میں گزار دوں؟ یہ سوال ان کے ننھے سے دل میں بار بار ابھر رہے تھے۔ وہ معصوم سی حیرت میں گم خود سے ہی باتیں کرتی جا رہی تھی، بے خبر اس حقیقت سے کہ سامنے والے گھر کی چھت پر کھڑا ایک وجود بڑی گہری نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سردی کی شدت میں گلابی لباس میں وہ ملبوس وہ لڑکی جو آنسوؤں کے ساتھ کانپ بھی رہی تھی، اسے دیکھ کر وہ شخص ٹھٹک سا گیا تھا۔ ایسی ٹھنڈ میں اس حال میں وہ منظر اس کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ ہائے دادو، واہ بھائی کیا مزے ہیں، سردی میں بیٹھ کر چلگوزے اڑائے جا رہے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے چھیڑنے لگا تو سغرا بیگم نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ اور کیا کروں، سردی ہی ایسی ہے کہ ہڈیوں میں جان نہیں لگتی، دل چاہتا ہے کمبل سے باہر پاؤں بھی نہ رکھوں۔ پھر ذرا سنجیدہ ہو کر پوچھ بیٹھی، ویسے تمہیں سردی محسوس نہیں ہو رہی؟ ان کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیوں نہیں دادو، آج تو واقعی موسم حد سے زیادہ سرد ہے، لیکن دادو وہ کیسے اتنی ٹھنڈ میں باہر کھڑی ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں اس کے پاس تو کوئی چادر بھی نہیں تھی۔ یہ سن کر سغرا بیگم چونک پڑی۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ گھبرا سا گیا، الفاظ جیسے منہ میں اٹک گئے۔ میرا مطلب ہے وہ لڑکی جو باہر سڑک پر کھڑی رو رہی تھی۔ کون لڑکی؟ کون سڑک پر کھڑی ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ سغرا بیگم کی آواز میں بے چینی اتر آئی۔ ارے آپ چھوڑے نا دادو، کیا پتا وہ اپنے گھر چلی گئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ بات ختم کرنا چاہتا تھا۔ نہیں نہیں، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ اچانک اٹھنے لگی۔ دادو رہنے دے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ فوراً بولا، ویسے ہی آپ کو سردی لگ رہی ہے۔ سکندر باہر اگر واقعی کوئی لڑکی اکیلی کھڑی رو رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ مشکل میں ہو۔ ان کی آنکھوں میں فکر تیرنے لگی۔ کیا خبر کسی نے اس کے ساتھ کچھ برا کیا ہو؟ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، دوسروں کے درد پر تڑپ جانے والی۔ یہ سن کر سکندر پوری طرح جھنجھلا گیا۔ بس کر دیجئے دادو، وہ چلی گئی ہوگی اپنے گھر، آپ پلیز ریلیکس کریں، میں نے آپ کو بتا کر ہی غلطی کر دی۔ پھر وہ زبردستی باتوں کا رخ بدلنے لگا۔ کچھ دیر بعد بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں ہی چلا گیا، مگر سغرا بیگم کے دل میں عجیب سی بے چینی نے جگہ بنا لی تھی۔ نہ جانے کیوں دل مسلسل یہی کہہ رہا تھا کہ باہر کھڑی وہ لڑکی مدد کی طلبگار ہے۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا، کاش ایک بار جا کر دیکھ لیں کہ وہ واقعی ابھی بھی سڑک پر کھڑی ہے یا نہیں۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ جیسے ہی وہ بھاری دروازے تک پہنچی، نیند سے بوجھل آنکھوں والے چوکیدار چونک کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ اس وقت کوئی کام ہوتا تو مجھے آواز دے دیتی، اس یخ سردی میں کیوں خود تشریف لائی ہیں؟ وہ نرمی سے بولی۔ نہیں بشیر، بس دروازہ کھولو، مجھے کسی کو دیکھنا ہے۔ بشیر نے دروازہ کھولا تو وہ فوراً سڑک کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ان کی نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر سکندر کس لڑکی کا ذکر کر رہا تھا۔ سامنے خالی سڑک اور سناٹا، سرد ہوا کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ ایک لمحے کو انہیں لگا شاید وہ واقعی جا چکی ہو، مگر پھر اچانک ان کی نظر درخت کے نیچے بیٹھی ایک لڑکی پر جا ٹھہری۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی، سمٹی ہوئی، خوفزدہ نظروں سے ارد گرد جھانکتی ہوئی۔ اس نے کالے رنگ کا دوپٹہ اپنے وجود کے گرد اس طرح لپیٹ رکھا تھا جیسے خود کو دنیا سے چھپانا چاہتی ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر سغرا بیگم کا دل کانپ گیا۔ وہ مزید رک نہ سکی اور فوراً اس کے پاس جا پہنچی۔ کیا ہوا بیٹا، تم یہاں اس وقت کیوں بیٹھی ہو؟ کون ہو تم؟ اوہ، میں نے تمہیں 1-2 بار سامنے والے بنگلے میں دیکھا ہے، آج یوں باہر کیوں ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ ان کی آواز میں شفقت تھی، ماں جیسی نرمی۔ یہ سنتے ہی لڑکی کی ضبط ٹوٹ گئی۔ وہ ہچکیوں میں ڈوب کر رونے لگی۔ وہ میری پھوپھو، وہ بولتے بولتے رک گئی، سانس بے قابو ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ انکل نے میرے ساتھ غلط کیا لیکن پھر مجھے ہی برا ثابت کر دیا۔ انہوں نے کہا میں غلط لڑکی ہوں، میں بد کردار ہوں۔ پھوپھو اپنے شوہر کی بات پر یقین کرتی ہیں، میری بات پر نہیں۔ مجھے گھر سے نکال دیا۔ لیکن آنٹی، وہ صبح مجھے واپس بلا لیں گی، میری پھوپھو ایسی نہیں ہے۔ بس میں آج کی رات یہاں گزار رہی ہوں، دیکھنا آپ صبح گیٹ کھول ہی دیں گی وہ۔ اس کی آواز میں لرزش بڑھتی جا رہی تھی۔ میں کہاں جاؤں گی اس اتنی بڑی دنیا میں، میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ خوف اور دہشت نے اس کی آواز کو کپکپاہٹ میں بدل دیا تھا۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، بس دل کا بوجھ زبان پر آ رہا تھا۔ سغرا بیگم کا دل اس معصوم چہرے کو دیکھ کر بھرایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اصل حقیقت کیا ہے، سچ کس طرف ہے، مگر اس وقت انہیں صرف ایک سہمی ہوئی، سردی میں ٹھٹرتی ہوئی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ شدید سردی کا احساس انہیں اس کے وجود سے ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نرمی سے بولی، اچھا بیٹا، صبح تمہاری پھوپھو تمہیں بلا ہی لیں گی انشاءاللہ،
لیکن ابھی تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، سردی بہت زیادہ ہے، تم بیمار ہو جاؤ گی۔ آؤ میرے بچے، ضد نہیں کرتے۔ تم ساری رات یہاں اکیلے کیسے بیٹھی رہو گی؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ لڑکی نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ جی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آ کر مجھے پکڑ لے گا۔ مسلسل رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ سگنا بیگم نے اسے بڑے پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے ساتھ اندر لے آئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سگنا بیگم نے فوراً ماسی نورا کو آواز دی اور اس لڑکی کے لیے چائے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں منگوا دی تاکہ اس کے جسم میں کچھ گرمائش آ سکے۔ وہ سگنا بیگم کے کمبل میں سمٹی ہوئی تھی مگر پھر بھی سردی سے ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو اس کے جسم میں کچھ جان لوٹ کر آئی، ورنہ سردی کی شدت سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ آنٹی پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، میری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہوئی، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی، وہ ندامت بھرے لہجے میں بولی۔ سگنا بیگم نے نرمی سے مسکرا کر کہا، ارے نہیں بیٹا، اس میں معافی کی کیا بات ہے؟ ویسے بھی مجھے نیند کہاں آتی ہے، دن میں یوں ہی سوئے رہتی ہوں۔ گھر میں ہے ہی کون؟ میں اور میرا خالی پن۔ دیکھو نا یہ گھر کتنا سونا پڑا ہے، اسی لیے دن میں آنکھ لگ جاتی ہے اور رات دیر تک جاگتی رہتی ہوں۔ تم بلا وجہ خود کو قصوروار مت سمجھو۔ یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تم تو بڑی پیاری اور معصوم سی لگ رہی ہو مجھے۔ اور ان کے شفقت بھرے الفاظ پر وہ ہلکا سا مسکرائی، سر جھکا کر آہستہ سے اپنا نام بتایا، ابرش، اور پھر خاموش ہو گئی۔ سغرا بیگم نے سوچتے ہوئے کہا، بیٹا شاید تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، مگر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ناراضی میں انہوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہوگا، مگر صبح ہونے پر وہ خود ہی بلا لیں گی۔ ابرش کی آواز بھرا گئی۔ جی اگر غلطی واقعی میری ہوتی تو وہ شاید مجھے معاف کر دیتی، مگر قصور میرا نہیں تھا، ان کے شوہر کا تھا۔ انہوں نے ہی مجھے غلط ٹھہرایا۔ یہ کہہ کر کہ میں بدچلن ہوں، میں نے ان کے شوہر کو ورگلایا ہے، حالانکہ انکل کافی دنوں سے مجھے پریشان کر رہے تھے۔ پھر اس نے ٹھہرے مگر کانپتے لہجے میں ساری حقیقت بیان کر دی۔ سغرا بیگم ششد رہ گئی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کم عمر، سادہ اور بے حد معصوم دکھائی دے رہی تھی، کہیں سے بھی چالاک، مکار یا فریبی نہیں لگتی تھی۔ آنٹی اگر صبح پھپھو مجھے بلا لیں تو میں واپس چلی جاؤں گی، میں بس آج کی رات یہاں گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ امید سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ سغرا بیگم کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ آئی۔ بیٹا جس شخص نے ایک بار تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی ہے وہ دوبارہ بھی ویسا ہی کرے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری پھپھو اسے چھوڑیں گی۔ جب وہ اپنی سگی بھتیجی کو آدھی رات گھر سے نکال سکتی ہیں تو پھر کیا ہی امید رکھی جائے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہیں رہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی میں اکیلی ہوں، میری زندگی میں بس میرا ہوتا ہے جو میں اپنے کاروبار میں ایسا الجھا رہتا ہے کہ مجھے وقت ہی نہیں دے پاتا۔ میں بہت تنہائی محسوس کرتی ہوں۔ جب تک تمہاری پھپھو خود تمہیں آ کر منانے اور معافی مانگنے نہ آئیں تمہیں واپس جانے کی کوئی جلدی نہیں۔ ابرش کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاید میری عزت نفس کہیں کھو چکی ہے۔ میں یتیم ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ اگر آج رات پھپھو دیر سے آتی تو شاید میں اپنی عزت بھی گنوا بیٹھتی۔ آنٹی پلیز مجھے یہاں رکھ لیجئے، میں دل لگا کر آپ کی خدمت کروں گی۔ میں صفائی والی نہیں بنوں گی، میں ملازمہ بن کر بھی کام کر لوں گی، بس مجھے رہنے کی جگہ دے دیجئے۔ مجھے واقعی راکحیل انکل کے گھر نہیں جانا، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا، مگر اس دن مجھے اکیلا پا کر وہ زبردستی اندر گھس آئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بری طرح کانپ رہی تھی، چہرے پر خوف اور وحشت صاف جھلک رہی تھی۔ سغرا بیگم نے اس کی بات سنتے ہی نرمی مگر وقار سے کہا، نوکرانی کیوں بنو گی تم؟ بیٹا تم جیسی خوبصورت اور معصوم لڑکیاں نوکری کے لیے نہیں ہوتی، تم تو رانی بننے کے لیے ہوتی ہو، کسی کے گھر کی بھی اور کسی کے دل کی بھی۔ اسی لیے اپنے بارے میں اتنا چھوٹا مت سوچو، تم واقعی بہت اچھی لڑکی ہو۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی زندگی کے تلخ و شیریں پہلوؤں پر باتیں کر رہی تھی۔ دکھ، خوف، امید اور دعا سب کچھ لفظوں میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں ابرش بستر پر لیٹ گئی اور تھکن کے بوجھ تلے آنکھیں بند ہو گئیں۔ سغرا بیگم دیر تک اسے دیکھتی رہی، اس کے معصوم چہرے پر نظریں جمائے رکھی۔ ان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ لڑکی نہ جانے کیوں ان کے دل کو چھو گئی اور وہ اس کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ معمول سے کچھ دیر سے آیا، آفس جانے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنی سادہ مگر باوقار شخصیت والی دادوں پر پڑی وہ بے اختیار مسکرا اٹھا۔ اتنی دیر تک جاگتی رہتی ہیں اور پھر صبح سویرے بھی اٹھ جاتی ہیں، واہ بھئی آج تو کچھ خاص بات لگتی ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں ان کی تعریف کر رہا تھا۔ سغرا بیگم بس مسکرا دی، بس کیا بتاؤں، ابرش نماز پڑھ رہی تھی تو میری بھی آنکھ کھل گئی۔
اور آج اتفاق سے میں نے بھی نماز پڑھ لی، وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولی۔ یہ سن کر وہ چونک گیا۔ کون ابرش؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں دادو؟ کہیں آپ نے کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ دادو نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ارے وہی لڑکی جس کا تم کل ذکر کر رہے تھے کہ دروازے پر کھڑی رو رہی تھی۔ اصل میں رات کو میں نے اسے اندر بلا لیا تھا، بیچاری بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی، اب وہ یہیں رہے گی۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ دادو، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کسی غیر لڑکی کو یوں ہی اٹھا کر گھر میں لے آئیں، اور اگر وہ چور، ڈاکو یا لٹیری نکلی تو؟ ایسے ہی کسی پر بھروسہ نہیں کر لیا جاتا، نہ جانے کس وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے نکالا ہے۔ سغرا بیگم نے لہجے میں دکھ اترایا۔ نہیں وہ بیٹا، وہ ایسی نہیں لگتی، بہت ہی معصوم طبیعت کی ہے، اور عمر بھی بہت کم ہے، نیک دل لڑکی ہے، پھر وہ یتیم بھی ہے، اور اس کے انکل نے اس کے ساتھ زور زبردستی کی تھی، اور الٹا الزام اسی پر لگا دیا اپنی بیوی کے سامنے۔ وہ اس کی سگی پھوپھو ہے، مگر اس کے باوجود بیچاری کو آدھی رات گھر سے نکال دیا۔ اس کی کہانی سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے افسردہ ہو گئی تھی۔ سکندر نے بے بسی سے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ دادو، آپ کو تو بس ہمدردی اور نیکی کا موقع چاہیے ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی یہی ہمدردی گلے بھی پڑ جاتی ہے۔ خیر، میں نوراں کو کہہ کر جا رہا ہوں کہ وہ گھر کا خاص خیال رکھے، اور چوکیدار کو بھی ہدایت کر دوں گا کہ وہ اس لڑکی کو گھر سے باہر نہ جانے دے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ نہ جانے کون ہے، کیسی عادتوں اور کیسا کردار رکھتی ہے، اور آپ نے بغیر سوچے سمجھے اسے گھر میں رکھ لیا۔ اس کا لہجہ تیز بھی تھا اور غرور سے بھرا ہوا بھی۔ وہ یہ جانے بغیر کہ ستون کے پیچھے کھڑی ابرش ایک ایک لفظ سن رہی ہے، بات ختم کر کے موڑا۔ ابرش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، خوف اس کے چہرے پر صاف جھلک رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ یہ شخص اسے چور، ڈاکو اور خراب کردار کی مالک سمجھ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس گھر میں رہنا بھی شاید اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور اذیت کے سائے گہرے ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ آفس کے لیے نکل چکا تھا، اور ابرش وہیں ساکت کھڑی اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچتے ہوئے خود کو پہلے سے زیادہ تنہا محسوس کر رہی تھی۔ دادو ناشتے کی میز سے اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک ان کی نظر کمرے کے ایک کونے میں کھڑی ابرش پر پڑ گئی۔ وہ ساکت کھڑی تھی، چہرے پر خوف اور گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی، جیسے ابھی بھی کسی انجانے خطرے سے ڈر رہی ہو۔ ارے بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ سغرا بیگم نے چونک کر کہا، پھر فوراً لہجے میں نرمی گھول لی۔ یہاں آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ ابرش نے ہچکچاتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور آہستہ سے ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، ہاتھ آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ سغرا بیگم نے پہلے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، آرام سے ناشتہ کرو، اس گھر میں رہو، مجھے تم بہت اچھی لگی ہو، میں چاہتی ہوں تم یہیں میرے پاس رہو، کم از کم تب تک جب تک تمہاری پھوپھو خود آ کر تم سے معافی نہ مانگے، تمہیں منانے نہ آئے۔ اس سے پہلے تم ہرگز اس گھر میں واپس نہیں جانا۔ وہ شیطان صفت انسان بار بار تمہیں مجبوری کا فائدہ اٹھائے گا۔ ابرش کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی، مگر یہاں رہنا بھی تو میرے لیے مشکل ہے۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں کہ جس کے بارے میں آپ کو زیادہ جانتی بھی نہیں ہے۔ کیا آپ کو واقعی مجھ پر بھروسہ ہے آنٹی؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ میں آپ کو گھر کا سارا کام کاج کر لوں گی، آپ جو کہیں گی میں کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے یہاں رہنے کا ٹھکانہ چاہیے۔ اس کی آواز رند گئی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں نے کبھی اکیلے زندگی نہیں گزاری، ہمیشہ پھوپھو نے ہی مجھے پالا، اور آج انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ رات بھر رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، اور چہرے پر تھکن گہری لکیر بن چکی تھی۔ سغرا بیگم کا دل بھر آیا، انہوں نے نرمی سے کہا، ارے بیٹا، ان سب باتوں کو اب بھول جاؤ، جو ہو گیا اسے پیچھے چھوڑ دو، اور اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ تم بہت نیک دل ہو، تمہیں فجر کی نماز پڑھتے دیکھا تو میرے دل میں بھی خواہش جاگی کہ میں بھی نماز پڑھوں۔ آج صبح سویرے اٹھ کر مجھے عجیب سے سکون محسوس ہو رہا تھا، لگتا ہے اب اپنی روٹین بدلنی پڑے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑے میٹھے اور مانوس انداز میں بات کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نورا ناشتہ لے آئی۔ ابرش نے خاموشی سے ناشتہ کیا، اس کے بعد وہ سغرا بیگم کے کمرے میں صفائی میں لگ گئی۔ کام کرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی ان کا وہ مغرور سا پوتا واپس گھر آئے گا، وہ کسی کونے میں سمٹ جائے گی، خود کو اس کی نظروں سے اوجھل کر لے اور ہرگز اس کے سامنے نہیں آئے گی۔ شام کے تقریباً 5 بجے وہ آفس سے واپس آ گیا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اس کے لاؤنج میں رکھا صوفہ دیکھا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اسی پر آ کر ڈھیر سا ہو گیا، جیسے دن بھر کی تھکن ایک ہی لمحے میں اس کے وجود پر ٹوٹ رہی ہو۔ نوراں، فوراً میرے لیے پانی لے کر آؤ،
اور اس کی آواز لاؤنج میں گونجی، مگر نورا کچن میں نظر ہی نہ آئی۔ ادھر کچن میں ابرش کھڑی تھی، دادو کی اسرار پر وہ یخنی چڑھائے ہوئے تھی، حالانکہ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ آواز سنتے ہی وہ چونک گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس لمحے اس کا جی چاہا کہ زمین میں دھس جائے یا کسی طرح نظروں سے ہی اوجھل ہو جائے۔ جب 2-3 بار پکارنے کے باوجود بھی پانی نہ آیا تو وہ جھنجھلا کر اٹھا اور سیدھا کچن کی طرف آ گیا۔ سامنے ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ آبرش نے اس کی موجودگی محسوس کرتے ہی فوراً اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ وہ اسے پہچان چکا تھا، اگرچہ اس رات وہ چھت پر کھڑا تھا، مگر اس سفید چہرے پر جھلملاتی سیاہ آنکھیں اس کے ذہن میں نقش تھیں۔ یہی وہ لڑکی تھی جو آدھی رات کو سڑک کنارے کھڑی رو رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ دادو نے تمہیں اتنی آزادی دے دی کہ اب تم ہمارے گھر کے کاموں میں بھی مداخلت کرنے لگی ہو۔ وہ نرم دل ہے مگر میں نہیں۔ ابھی کبھی یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ صاف لگتا ہے کہ تمہیں تمہارے گھر والوں نے کسی وجہ سے ہی نکالا ہوگا، ورنہ آدھی رات کو کون کسی لڑکی کو یوں سڑک پر چھوڑ دیتا ہے؟ اس نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ کہیں تمہارا کردار ہی تو خراب نہیں؟ اس کے سوال ابرش کے دل پر چھری کی طرح لگے۔ اس کا رنگ اڑ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ آنٹی نے مجھے یہاں رکھا ہے، میں ان کے لیے یخنی بنا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں یہاں رہ سکتی ہوں۔ جب میری پھپھولے مجھے لینے آئیں گی تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ اس کے الفاظ بے ترتیب تھے، جیسے ہوش ساتھ ہی نہ دے رہا ہو۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، جسم میں لرزش تھی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کچن سے نکل گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا گھسا۔ کچن میں اکیلی کھڑی ابرش کا نازک دل بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ مغرور انسان اسے یہاں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے جلد یا بدیر کوئی اور ٹھکانہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اس رات وہ عشاء کی نماز میں پھوٹ پھوٹ کر روئی، کھانے کی میز پر بھی نہ گئی، حالانکہ سگنا بیگم نے نورا سے 2-3 بار کہلوایا جا کر اسے بلا لاؤ، وہ بھی کھانا کھا لے، اب وہ بھی اس گھر کا حصہ ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے ماتھے پر گہنی شکنیں پڑ گئی۔ دادا، مجھے آپ کی یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ آپ ہر غیر پر بھروسہ کر کے اسے زبردستی گھر کا فرد بنانے پر تلی ہوتی ہیں۔ میں اس لڑکی کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ مجھے کسی غیر کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، تنہائی پسند، صرف اپنی دادوں کو قبول کرنے والا۔ سغرا بیگم نے سختی سے جواب دیا، میں کسی جوان لڑکی کو اس طرح گھر سے نہیں نکال سکتی۔ اس گھر میں ہم دونوں کے سوا ہے ہی کون؟ اتنا بڑا بنگلہ، محل جیسا گھر، اگر وہ یہاں رہ لے گی تو تمہارے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد نورا آ کر بولی، بیگم صاحبہ، وہ لڑکی نماز پڑھ رہی ہے اور رو بھی رہی ہے، بڑی پریشان لگ رہی ہے۔ یہ سن کر سگنا بیگم فکر مند ہو گئی۔ اچھا، میں کھانا کھا کر خود جا کر دیکھتی ہوں۔ اس دن نورا نے واقعی لاجواب کھانا بنایا تھا۔ اس نے دل کھول کر کھایا اور بے ساختہ بول اٹھا، اگر تم روز ایسا ہی کھانا بنا دیا کرو تو کیا ہی بات ہو، کبھی کبھی تو اتنا بے ذائقہ بنا دیتی ہو کہ کھانے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ نورا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، صاحب جی، آج کھانا میں نے نہیں بنایا، وہ لڑکی بنا رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں بنا لوں گی، مگر وہ بولی کہ نہیں، میں بھی اس گھر کی ملازمہ ہوں، مجھے بھی کام کرنے دے، ورنہ گھر کا مالک مجھے یہاں سے نکال دے گا اور میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وہ ابرش کے الفاظ جوں کہ توں دہرا گئی۔ اس کے ہونٹ بھینچ گئے، وہ خاموش رہا، مگر سگنا بیگم کے چہرے پر غصہ ابھر آیا۔ وہ اس گھر کی نوکرانی نہیں ہے نورا، اور یہ بات میں تمہیں بھی اور سکندر کو بھی صاف صاف کہہ رہی ہوں۔ میں اس کے بارے میں بہت جلد کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنے والی ہوں۔ وہ طنزیہ ہنسا، کوئی بڑا فیصلہ؟ دادو، کہیں آپ یہ بنگلہ اس کے نام کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتی؟ سغرا بیگم مسکرا دی، ہو بھی سکتا ہے، جب اس گھر میں اس کی حیثیت مضبوط ہو جائے گی تو کچھ بھی ممکن ہے۔ ان کی مسکراہٹ معنی خیز تھی اور اس کے ماتھے پر بل اور گہرے ہو گئی۔ اس دن اس نے معمول سے کہیں زیادہ کھانا کھا لیا تھا۔ کھانے کے بعد دادو سیدھی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ ابریش نیچے کارپیٹ پر لیٹی ہوئی تھی، کیونکہ سگنا بیگم نے اسے کمرے میں اسے ٹھہرایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی حیثیت اتنی نہیں کہ وہ ان کے برابر بستر پر سو سکے۔ 2-4 دن کی ہی تو بات تھی، ہو سکتا ہے پھوپھو واپس آ جائے، ان کا دل پسیج جائے، وہ اسے لینے آ جائے، شاید وہ کسی طرح کر راحیل کا اصل چہرہ بھی پہچان لے۔ ابریش کے پاس بس دعا ہی باقی تھی۔ ارے بیٹا، تم یہاں فرش پر کیوں لیٹی ہو؟ سگنا بیگم نے نرمی سے کہا اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھو، میں تمہیں بیٹی نہیں بلکہ اپنی پوتی سمجھتی ہوں۔ جیسے سکندر میرے لیے ہے، ویسے ہی تم بھی میرے دل کے قریب ہو۔ تم جیسی اچھی لڑکی کی جگہ زمین پر نہیں بلکہ میرے پاس ہے۔ آؤ شاباش میری بچی۔ انہوں نے بڑے پیار سے اسے اپنی طرف بلایا۔
ابریش نے آنکھیں پونچھتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اگر میں زبردستی اس گھر کا حصہ بننے کی کوشش کروں گی تو وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ سکندر کی؟ دادا نے فوراً کہا، پھر ذرا سختی آ گئی۔ اس کی مجال نہیں کہ میرے کسی فیصلے کے خلاف جائے۔ میں اس کے کان ایسے کھینچوں گی کہ 2 منٹ میں سیدھا ہو جائے گا۔ تم اس کی باتوں سے دل چھوٹا مت کرو۔ ان کے تسلی بھرے لفظ نے ابریش کے دل کو کچھ قرار دیا۔ آؤ میرے پاس آؤ، دادوں نے دوبارہ کہا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ان کے قریب جا بیٹھی تو سکھنا بیگم نے محبت سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ آؤ میری بچی، تم نہیں جانتی میں اس گھر میں رونقوں کے لیے کس کی ہنسی، کسی کی مسکراہٹ کو کتنا ترس گئی ہوں۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی یاد آ جاتی ہے۔ میری بیٹی بھی بالکل تم جیسی تھی۔ شادی کے بعد وہ جرمنی چلی گئی اور اب برسوں بعد کبھی آتی ہے۔ 5 10 سال گزر جاتے ہیں اور میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ہی ترس جاتی ہوں۔ وہ ذرا رکی پھر آہستہ سے بولی، تمہاری وجہ سے آج میرا دل بہت خوش ہے۔ میں برسوں سے اپنے پوتے کے پیچھے پڑی تھی کہ وہ شادی کر لے، اس گھر میں ذرا رونق آ جائے۔ بچوں کی آوازیں گونجی، مگر 34 سال کا ہو گیا ہے اور ابھی تک شادی کا نام نہیں لیتا۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہے کہ ایک بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ان کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی تھی۔ ابریش نے فوراً کہا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں دادو، میں یہاں زیادہ دن نہیں رہوں گی۔ میں جلد ہی چلی جاؤں گی، میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گی۔ یہ سنتے ہی زہرا بیگم نے اسے غور سے دیکھا۔ دادو کہو، آنٹی نہیں۔ میں آنٹی کی عمر کی نہیں رہی۔ اب تو دادا دادی نانا نانی والی عمر ہو گئی ہے۔ ابریش بے ساختہ مسکرا دی، اس کا چہرہ جیسے ایک دم روشن ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، دادو نے نرمی سے پوچھا، تمہیں تمہاری پھوپھو نے ہی پالا ہے؟ کیا ان کے اپنے بچے نہیں ہیں؟ ابریش نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پتہ نہیں ان کا دل اتنا کیسے بدل گیا۔ پہلے تو وہ کہا کرتی تھی کہ اس دنیا میں ان کا بس ایک ہی بچہ ہے اور وہ میں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے ماضی کی پوری کہانی سکھنا بیگم کو سنانے لگی اور دادو خاموشی سے اس کا سر ہلاتی رہی۔ ابریش ابھی بہت چھوٹی ہی تھی جب ایک خوفناک کار حادثے نے اس کی دنیا اجاڑ دی۔ ماں باپ دونوں ایک ہی لمحے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت رابعہ اپنے بھائی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ کالج کی طالبہ تھی، مگر جب ننھی سی ابریش یتیم ہو گئی تو رابعہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ وہ دن میں ایک سکول میں پڑھاتی، شام کو اپنی پڑھائی مکمل کرتی اور باقی وقت ابریش کی پرورش میں لگا دیتی۔ وقت گزرتا گیا، اس کی محنت رنگ لائی اور آخر کار اسے ایک سرکاری اسکول میں ملازمت مل گئی۔ یوں پھوپھو اور بھتیجی کی زندگی کسی حد تک سنبھل گئی۔ رابعہ ابریش سے بے حد محبت کرتی تھی، اسے ماں کی کمی کبھی محسوس نہ ہونے دی۔ اسی ذمہ داری اور مصروفیت میں اس کی عمر 32 برس کو جا پہنچی۔ اسی دوران اس کی زندگی میں راحیل آیا۔ وہ اسی اسکول کا پرنسپل تھا جہاں رابعہ پڑھاتی تھی۔ بظاہر وہ ایک خوشحال اور بااثر آدمی تھا، مگر اس کے ماضی میں کئی سیاہ باب چھپے تھے۔ وہ پہلے ہی 2 شادیاں کر کے طلاق دے چکا تھا، مگر یہ حقیقت اس نے بڑی چالاکی سے رابعہ سے چھپا لی۔ عمر کے دباؤ اور تنہائی کے احساس نے رابعہ کو اس رشتے پر آمادہ کر لیا اور اس نے راحیل سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد وہ اس پر اندھا اعتماد کرنے لگی۔ اس کی محبت میں ایسی گم ہوئی کہ اسے اس کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا۔ شادی کے 2 ہی برس گزرے تھے کہ وہ ابریش کو ساتھ لے کر راحیل کے بنگلے میں منتقل ہو گئی، مگر حقیقت یہ تھی کہ راحیل اندر سے ایک ہی گھٹیا انسان تھا۔ ایک دن وہ کسی دوست کی شادی میں جانے والے تھے۔ ابریش بھی تقریب میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے چوڑی دار پاجامہ، اونچی قمیض اور گنیزہ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور اس کے لمبے کھلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سادگی میں بھی غیر معمولی طور پر حسین لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی، راحیل کی نظریں اس پر جا ٹھہری۔ وہ پلک جھپکنا جیسے بھول ہی گیا۔ اس کے دل میں گھٹیا خیال نے جنم لیا، یہ قیمتی ہیرا اب تک میری نظروں سے اوجھل کیسے رہا؟ ایک طرف اس کی 32 34 سالہ بیوی تھی اور دوسری طرف یہ کم عمر معصوم سی لڑکی 19 20 سال کی جو ابھی کالج میں ہی پڑھ رہی تھی۔ اس کے شفاف چہرے پر پاکیزگی اور معصومیت صاف جھلک رہی تھی۔ راحیل کی نظر اس پر ٹھہری ہی رہی۔ اچانک ابریش کو ابھی اس سے گھورتی ہوئی نگاہوں کا احساس ہو گیا۔ وہ تو بس رابعہ کا انتظار کر رہی تھی، اسی لیے معصومیت سے بول اٹھی، انکل کیا ہوا؟ آپ مجھ سے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے راحیل نے کبھی اسے اس طرح نہیں دیکھا تھا، حالانکہ اس گھر میں سے آئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ ایک لمحے کو گھبرا گیا۔ ارے کچھ نہیں گڑیا، بس میں یوں ہی دیکھ رہا تھا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ مگر اس کی نظریں ایسے ٹٹول رہی تھی جیسے اندر تک اثر اتر جانا چاہتی ہوں۔ ابریش کو دل میں ایک انجانا سا احساس چبھنے لگا، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ خوش دلی سے بولی،
मुझसे ज़्यादा तो फूफो अच्छी लग रही हैं, देखें ना साड़ी में कितनी प्यारी लग रही हैं। राबिया ने जामुनी रंग की साड़ी पहन रखी थी, मगर सेहत ज़्यादा होने की वजह से उसका सरापा बिल्कुल कुछ भारी सा लग रहा था। राहिल की नज़र में वो बिल्कुल भी दिलकश ना थी। अब इसके मुकाबले में तो वो इस नाजुक इस मासूम लड़की को देखकर अपने होश ही खो बैठा था। स्कूल में वो अक्सर अपनी दौलत और ओहदे का रौब झाड़कर उस्ताजा से नाजायज़ फ़ायदा उठाता था, मगर ये लड़की उसके लिए वैसी हरगिज़ नहीं थी। ना उसकी बातों में आती, ना नज़रें मिलाती। यही बेनियाज़ी से और बेकाबू करने लगी। वक्त के साथ अब्रिश भी इसकी घूरती निगाहों को महसूस करने लगी। इसीलिए इसने खुद को ज़्यादातर अपने कमरे में महदूद कर लिया था। कई दिनों से उसके दिल में कशमकश चल रही थी। वो चाहती थी कि राबिया को सब कुछ बता दे कि राहील अंकल की नज़रें उसे परेशान करती हैं, मगर हर बार ये सोचकर रुक जाती कि कहीं फूफो का घर बिखर ना जाए। बड़ी मुश्किल से तो उनकी शादी हुई थी। अब वो खुद भी बड़ी और समझदार हो चुकी थी। ताल्लुकात की नज़ाकत और नताइज को समझती थी, मगर जब उसने ज़ुबान खोलने का इरादा किया तब तक हाथ से बात निकल चुकी थी। उस दिन भी राबिया किसी सहेली की दावत में गई हुई थी। अब्रिश घर में अकेली थी और उसे पूरा यकीन था कि राहील इस वक्त घर पर नहीं है। इसी इत्मीनान में वो नहाने चली गई। गुस्ल के बाद आकर बिस्तर पर लेट गई और एक किताब खोल ली। अचानक कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। वह चौंक कर बैठ गई। सामने राहील खड़ा था, होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट। ओहो, आज तो ऐसा मौका मिला है जो शायद फिर न मिले। गुड़िया, कब से दिल में एक बात दुबाए फिर रहा हूँ। अब्रिश के दिल की धड़कन तेज हो गई। आप तो ऑफिस गए हुए थे ना? राहील अंकल फिर अचानक वापस क्यों आ गए? फूफा भी घर पर नहीं है और आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। बस इसी लम्हे का इंतजार था। आज तुम्हारी फूफा घर से निकली हैं तो सवाल और जवाब छोड़ो और वही करो जो मैं कह रहा हूँ। यह कहते हुए इसने झपट कर इसके दोनों बाजू पकड़ लिए। फिर सरगोशी में बोला, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, राबिया को भी नहीं। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। उस बूढ़ी औरत में अब कुछ नहीं बचा। दिन ब दिन भारी और बेकशिश होती जा रही है, मगर तुम में ऐसी कशिश है जो मुझे खुद पर काबू नहीं रखने देती। उसकी गलीज बातें सुनकर अब्रिश के अंदर जिससे आग लग गई। उसने पूरी कुव्वत से इसे धक्का दिया। ये क्या कह रहे हैं आप मेरे अंकल हैं, बाप जैसे। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं अभी अब फूफो को फ़ोन करती हूँ। वह आगे बढ़ी ही थी कि अचानक उसने बाजू से पकड़कर उसे बिस्तर पर धकेल दिया। वो बेबस होकर नीचे गिर गई और मगर ऐन उसी लम्हे कुदरत ने उसके साथ दिया था। दरवाज़ा खुला और राबिया अंदर आ गई, मगर मंजर ऐसा था कि सच और झूठ एक दूसरे में गड़मड़ हो गए। राबिया कुछ समझ ही ना सकी कि कौन मुजरिम है और कौन मजलूम। उसने राहिल की बातों पर यकीन कर लिया और अब्रिश को ही कसूरवार ठहरा दिया। अपने घर को बचाने के जिद में राहिल की मोहब्बत से अंधी होकर उसने अपनी भतीजी को रातों रात घर से निकाल दिया। यूं एक औरत ने अपने शौहर को बचाने के लिए अपनी ही भतीजी की इज्जत, मोहब्बत और एतमाद सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। और वो बेआसरा बेकसूर लड़की आधी रात सड़क पर खड़ी रो रही थी। अगर उस रात सुगना बेगम का दरवाज़ा उस पर ना खुलता तो शायद अब्रिश की कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। अब्रिश ने सुगना बेगम के सामने दिल का बोझ हल्का करते हुए एक एक बात खोल कर रख दी। राहिल की नापाक नज़रें, उसकी घनावनी जसारत और वो सब कुछ जो उसने खामोशी में झेल लिया था। सब सुनकर सुगना बेगम का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए नरमी से कहा, मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। वो आदमी दरअसल शैतान सिफ्त है, और याद रखो, शैतान की चालाकी ज़्यादा देर किसी की आंखों से ओझल नहीं रहती। एक ना एक दिन सच खुद ही सामने आ जाता है। तुमने कोई गलती नहीं की, इसीलिए खुद को इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं। फिर वो लम्हा भर को रुकी जैसे किसी अंदरूनी कश्मकश में मुब्तला हूँ, और आहिस्ता से बोली, वैसे मैंने एक बात सोच रखी है। अगर तुमने मेरी एक बात मान ली तो। अब्रिश खामोश उनकी तरफ देखने लगी। सुगना बेगम ने बात आगे बढ़ाते हुए अफसुर्दगी से कहा, तुम्हें यहाँ आए 1 हफ्ता हो चुका है और मुझे अफसोस है कि साथ ये बताना पड़ रहा है कि आज चौकीदार ने इतला दी कि राहील और उसकी बीवी मुल्क छोड़कर तुर्की जा चुके हैं। मैंने ये बात तुमसे पहले इसलिए नहीं कही कि कहीं तुम और ज़्यादा सदमा बर्दाश्त ना करो। ये सुनते ही अब्रिश की आंखें हैरत से फैल गईं। ये आप क्या कह रही हैं दादो? ऐसा नहीं हो सकता। फूफो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उन्होंने ही तो कहा था कि वो मुझे लेने आएंगी। मैं अभी जाकर खुद देखती हूँ। उसकी आवाज़ लरज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या अपनी किस्मत पर हंस दे। बेबसी के आलम में वो सुगना बेगम के सामने बैठी कांप रही थी। सुगना बेगम ने मोहब्बत से इसके चेहरे पर हाथ फेरा और नरमी से कहा, इतना परेशान क्यों होती हो मेरी बच्ची? सुनो, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में एक फ़ैसला किया है।
اگر تم چاہو تو۔ ابریش نے نظریں اٹھائیں تو وہ بولتی رہی، میرا پوتا سکندر ہے نا، وہ شادی کے نام سے ہی بھاگتا ہے۔ میں برسوں سے سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے کوئی ایسی سمجھدار صابر لڑکی ڈھونڈوں جو اس کے سخت مزاج کو برداشت کر سکے، جو اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دے۔ آج کل کی لڑکیاں بہت تیز ہیں، بہت جھگڑالو ہوتی ہیں، وہ سکندر جیسے لڑکے کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزار سکتی، مگر تم میں وہ نرمی، وہ معصومیت ہے جو کسی کا بھی دل جیت سکتی ہے۔ پھر انہوں نے سیدھا سوال کر دیا، کیا تم میرے سکندر سے شادی کرو گی؟ میں چاہتی ہوں کہ تم اس گھر کی بہو بنو، اس کی دلہن بنو۔ آبریش اچانک اس پیشکش پر ساکت رہ گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت صاف جھلک رہی تھی۔ دادا، وہ تو کبھی راضی نہیں ہوں گے، وہ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ سن کر سگنا بیگم مسکرا دی، نفرت نہیں، بس اس کا مزاج ہی ایسا ہے۔ بہت غصے والا ہے میرا پوتا، مگر میرا یقین کرو وہ میری بات کبھی نہیں ٹالتا۔ شادی سے انکار ضرور کرتا ہے، مگر اگر تم ہاں کہہ دو تو میں اس سے بات کروں گی۔ ابریش خاموش ہو گئی، اس کے ذہن میں ایک حقیقت گردش کرنے لگی۔ پھوپھو ملک چھوڑ کر جا چکی تھی، اب اس دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اگر سکندر نے بھی اسے قبول نہ کیا تو وہ شاید کسی دارالامان یا یتیم خانے میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتی، اور اکیلی لڑکی کے لیے وہ راستے کتنے کٹھن ہوتے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی یہ مہربان عورت اگر اسے زندگی کا سہارا دینا چاہتی تھی تو شاید اسے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر کار اس نے دھیرے سے کہا، دادو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے ایک عزت والی زندگی اور مضبوط سہارا ملتا ہے تو اس سے بڑی خوشی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ سگنا بیگم نے اس کی بات کا جواب سن کر اعتماد سے مسکرا دیے۔ اس کی فکر تم مت کرو، میں نے کہا تھا نا وہ میری کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا، اور اس بات سے تو بالکل بھی نہیں، تم بس دل مضبوط رکھو۔ وہ محبت سے ابریش کی آنکھوں میں نمی صاف کرتی رہی، جیسے اسے یقین دلا رہی ہوں کہ اب وہ اکیلی نہیں رہی۔ بالآخر دادو کی بات سچ ثابت ہوئی، سکندر نے نکاح کے لیے ہاں تو کر لی تھی، مگر اس ہاں کے ساتھ اس کا غصہ بھی پوری شدت سے سامنے آیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے اس طرح جذباتی دباؤ میں لا کر مجبور نہیں کیا جا سکتا، وہ تلخی سے بولا تھا، مگر اس کے سامنے سگنا بیگم کی آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے تھے۔ اچھا، اگر میری خواہش کی کوئی اہمیت نہیں تو ٹھیک ہے، جب میں مر جاؤں گی تو تم اپنی مرضی کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ضبط نہ کر سکی اور رونے لگی۔ سکندر ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، پھر بے بسی سے ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے دادو، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، مگر وہ بہت چھوٹی ہے، کیا میں واقعی ایک بچی سے شادی کر لوں؟ سگنا بیگم نے فوراً جواب دیا، وہ بچی نہیں ہے، 20 برس کی ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب لڑکیاں خود کو حالات کے مطابق سنبھال لیتی ہیں، زندگی کو سمجھ لیتی ہیں، اور پھر جب تمہاری بیوی اتنی خوبصورت، اتنی دلکش ہوگی تو تم خود بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ میں تو بس یہی چاہتی ہوں۔ سکندر نے ان کی بات سن کر ایک گہری تیکھی نظر ڈالی، مگر کچھ کہے بغیر ہی کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے باوجود سگنا بیگم نے خاموشی سے 2 ہفتے بعد نکاح کی تاریخ طے کر دی تھی۔ نکاح کی تیاریوں کے سلسلے میں اس دن ابریش دادو کے ساتھ شاپنگ مال گئی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر سے سب کچھ بہت اجنبی اور عجیب سا لگ رہا تھا۔ سگنا بیگم ہر چیز میں اس کا رائے پوچھ رہی تھی، اس کی پسند، اس کا ذوق، یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے رنگ کے انتخاب میں بھی۔ ایک مہنگے ڈیزائنر بوتیک میں وہ نکاح کے جوڑے کے سامنے کھڑی تھی، قیمتی کپڑوں کے درمیان کھڑی ابریش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سوچے، کیا محسوس کرے۔ اتنے میں ایک سیلز گرل نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا، میڈم، آپ کا رنگ چونکہ صاف ہے، اسی لیے تقریباً ہر رنگ آپ پر خوب جچے گا، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ یہ ہلکا پنک شیڈ دیکھ لیں، یہ بہت یونیک اور ہر نکاح کے لیے پرفیکٹ لگے گا۔ سغرا بیگم خوش دلی سے مسکرا اٹھی، ارے واہ، اس پیاری بچی نے تو ہماری الجھن ہی ختم کر دی۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہی رنگ سب سے اچھا رہے گا۔ کیوں ابریش، تم کیا کہتی ہو؟ ابریش نے نظریں جھکاتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، جی، جو آپ کو مناسب لگے، مجھے بھی وہی اچھا لگ رہا ہے۔ سامنے کھڑی نورا بھی فوراً بولی، جی بیگم صاحبہ، یہ جوڑا تو واقعی بہت پیارا لگ رہا ہے، سب سے الگ اور خاص۔ ابریش نے وہ جوڑا پہن کر ٹرائی بھی کیا۔ جب وہ باہر آئی تو سگنا بیگم اس کے معصوم اور حسین انداز کو دیکھ کر مسکرا دی، بیٹا، یہ روپ مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ کاش سکندر کو بھی ساتھ لے آئی ہوتی، وہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر فوراً مان لیتا کہ میں نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ یہ سنتے ہی ابریش شرم سے بری طرح سرخ ہو گئی اور نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ اور امید ساتھ ساتھ جاگنے لگی۔
چند قریبی لوگوں کی موجودگی میں خاموش و وقار کے ساتھ ان دونوں کا نکاح انجام پایا گیا تھا۔ محفل میں موجود ہر آنکھ اسی نازک سی دلہن پر ٹھہر گئی جب معصومیت اور حسن کا حسین امتزاج لگ رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے نکاحی لباس میں وہ یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے کسی شاخ پر تازہ کھلا ہوا پھول ہو، نرم، پاکیزہ اور دل کو چھو لینے والا۔ سکندر اس کے برابر ہی بیٹھا تھا۔ اس کے استعمال کیے گئے خوشبودار عطر کی ہلکی سی مہک آبرش کے گرد حصار بنائے ہوئے تھی، جس سے اس کی دل کی دھڑکنیں اور بھی بے ترتیب ہونے لگی۔ سکندر کا انداز بدستور، سنجیدہ اور قدرے مغرور تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کے حسن اور وقار سے یکسر چونک گیا تھا۔ وہی لڑکی جس نے کچھ عرصہ پہلے سڑک کے کنارے سرد رات میں تنہا روتے دیکھا تھا، آج اس کے شانہ بشانہ بیٹھی تھی، اس کی شریک حیات بن کر۔ ابرش کے دل میں خوف کی ایک ہلکی سی لہر دوڑی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا۔ شاید دادوں نے اسے زبردستی اس رشتے پر آمادہ کیا ہو۔ انہی خیالوں کے بیچ اس کا دل اپنی پھوپھو کو یاد کر کے بھر آیا۔ وہی پھوپھو جو کبھی کہا کرتی تھی کہ وہ اس کی شادی بڑے مان سے کریں گی، اسے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، مگر محبت میں اندھی ہو کر وہ اپنی ہی بھتیجی کو بھلا بیٹھی تھی۔ یہ خیال آتے ہی ابرش کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ماں باپ کی یاد بھی دل کو مزید بوجھل کر گئی۔ سگنا بیگم نے اس کی کیفیت بھانپ لی، نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، بیٹا یوں دل چھوٹا نہیں کرتے، اللہ کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا ہی عقل مندی ہے۔ سکندر کو دیکھو، وہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں، پھر بھی وہ آج نکاح میں شریک نہیں ہو سکے۔ ہر کسی کی آزمائش الگ ہوتی ہے۔ یہ سن کر ابرش چونک گئی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور دادوں کے کہنے پر آنسو صاف کر لیے۔ محفل دوبارہ خوشگوار انداز میں آگے بڑھی۔ مہمانوں نے کھانا کھایا اور دعاؤں کے ساتھ رخصت ہونے لگے۔ رات کا 1 بج چکا تھا جب سغرا بیگم نے نورہ کو اشارہ کیا، جاؤ اسے سکندر کے کمرے تک چھوڑو، آج سے اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ مسز سکندر ہے، اس گھر کی بہو اور مالکن۔ دادوں کے چھیڑنے بھرے انداز پر ابرش شرما گئی۔ نورہ مسکراتے ہوئے اسے ساتھ لے گئی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، ابرش ٹھٹک سی گئی۔ وہ کمرہ نہیں بلکہ کسی خوابیدہ محل کا منظر تھا۔ نیلے پردے، سفید اور نیلے رنگ کا دلکش امتزاج، نفیس سجاوٹ اور ایک خاص سی وقار بھری خاموشی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں جب وہ آہستہ سے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ 1 مہینہ پہلے وہ اس گھر میں آئی تھی، مگر آج پہلی بار اس کمرے میں قدم رکھا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار وہ کسی مہمان یا پناہ لینے والی لڑکی کے طور پر نہیں، بلکہ اس گھر کی بہو، سکندر کی بیوی بن کر یہاں موجود تھی، اور یہی احساس اس کے دل میں خوف اور امید دونوں کو ایک ساتھ جگا رہا تھا۔ ابرش نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آج کی رات میں اسے کوئی ایسا شخص ملے گا جس کے ساتھ مہربانی اور نرمی سے پیش آئے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ ہتھیلیوں میں ٹھنڈے پسینے جم گئے۔ ذہن میں الجھن سی چھائی تھی کہ اب اٹھ کر کپڑے بدلے یا اسی لباس میں خاموش بیٹھی رہے۔ کچھ لمحے کے بعد دروازہ کھلا اور سکندر اندر آیا۔ اس کی نظریں ابرش کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ غور سے ہر تاثرات کو پڑھ رہا تھا وہ، اور ابرش خوف اور حیرت کے مابین جھولتی ہوئی سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ اچانک سکندر نے اس کے کانپتے ہاتھ تھام لیے۔ ابرش کا دل اس لمحے جیسے ریت کی طرح اس کے ہاتھوں میں سمٹ گیا۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ دادوں کا فیصلہ واقعی درست تھا۔ حالانکہ سکندر نے کبھی اپنے فیصلے پر مکمل عمل نہیں کیا، لیکن آج ابرش کا روپ دیکھ کر اسے محسوس ہوا کہ دادوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ سکندر کا لہجہ نرم اور گرم تھا، مسکراہٹ اس کے چہرے پر کھیل رہی تھی اور وہ خود بھی اس کو مسکراہٹ میں خوبصورت لگ رہا تھا۔ ابرش گھبرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم نے یہ سب کسی مجبوری میں تو نہیں کیا نا؟ سکندر نے نرمی سے پوچھا۔ کیا میں تمہارے ساتھ یہ رشتہ قائم کر سکتا ہوں؟ اس میں تمہاری رضامندی شامل ہے؟ ابرش کے گال شرم سے لال ہو گئے۔ کچھ دیر سسکیوں میں گزاری، پھر وہ گھبرا کر بولی، جی میری رضامندی ہے، میں اپنے دل سے چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ قائم رہے۔ مجھے بھی کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی جو مجھے یہ یقین دلائے کہ میں اس دنیا میں اکیلی نہیں ہوں۔ سکندر نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساس ظاہر کرتے ہوئے کہا، ارے واہ، تم تو بہت اچھی باتیں کرتی ہو۔ میں تو تمہیں بس ایک معصوم نادان لڑکی سمجھتا رہا، لیکن تم تو ایک فلسفیہ نکلی۔ سکندر کی باتوں میں ہلکی سی شوق مسکراہٹ بھی شامل تھی، بالکل دادوں جیسا انداز، لیکن اوپر سے غصہ دکھانے کی عادت تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری اور دل کو چھو لینے والی تھی۔ وہ اتنا قریب آیا کہ ابرش نے شرم کے مارے گھٹنوں میں سر چھپا لیا۔ سکندر نے حیرت سے دیکھا اور ہنس کر کہا، گھبراؤ مت، میں کوئی دیو یا ڈریکولا نہیں ہوں۔ آج کی رات ہم بس باتیں کر کے بھی گزار سکتے ہیں۔ اس نے بڑے پیار سے ابرش کے کانپتے ہاتھ تھامے
اور خوبصورت سونے کا بریسلیٹ اس کے ہاتھ میں پہنا دیا۔ سکندر کے دل میں ابرش کے لیے محبت اور شفقت کی بھرپور لہر دوڑ گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ لڑکی اسے واقعی بہت اچھی لگی تھی، اگرچہ وہ بہت پہلے کچھ لمحات میں ابرش پر غصہ ہوا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر اس کے گھر والوں نے اسے آدھی رات کو کیوں نکال دیا۔ لیکن جیسے ہی اسے راحیل کے بارے میں حقائق معلوم ہوئے، وہ سمجھ گیا کہ یہ کس قدر بے بس اور مجبور تھی، اور وہ کس طرح ایک شیطان صرف انسان نے اس مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ ابرش کے لیے یہ لمحہ نرمی اور محبت سے بھرپور تھا۔ سکندر کی محبت بھری باتوں اور نرمی نے اسے پہلے ہی رات اپنی محبت میں گرفتار کر لیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے محبت کی بارشیں اس پر رحمت کی طرح برس رہی ہوں، اور یہ رحمت دادا اور سکندر کی شکل میں اس کی زندگی میں اتر گئی ہو۔ دادو نے ابرش کے لیے ایک ایسا ہم سفر بھیجا تھا جو اس کی زندگی میں روشنی اور سکون لے آیا۔ یہ رات ابرش کی زندگی کی سب سے حسین، سب سے یادگار اور سب سے خوبصورت رات تھی۔ اب ابرش ہر صبح سکندر کو مہکاتی آفس کے لیے روانہ کرتی۔ جیسے ہی وہ سکندر کے سامنے آتی، وہ بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ لیتا اور مسکراتا، جیسے اس کی موجودگی میں ہی اسے پوری دنیا کا سکون دے رہی ہو۔ لگتا ہے تم میرا کاروبار ہی تباہ کر دو گی، وہ ہنستے ہوئے کہتا۔ ابرش گھبرا جاتی۔ میں نے آپ کا کیا برا کیا ہے؟ سکندر ہنستے ہوئے اس کے قریب آ جاتا اور اپنی بازوؤں میں سمیٹ لیتا۔ یار اتنے حسین انداز میں سامنے آؤ گی تو کس کا دل ہے کہ وہ واپس جا کر کام کرے؟ ابرش شرم اور خوشی سے مسکرا دیتی۔ چھوڑیے، مجھے کام کرنا ہے۔ دادو نیچے ناشتہ کر رہی ہیں اور رات میں تو ہم وقت گزارنے کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ سکندر نے مسکرا کر ابرش کی پیشانی پر نرم لب رکھ دی ہے۔ پھر دونوں مل کر دادو کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ ان کی شادی کو محض 2 مہینے ہی ہوئے تھے، لیکن کل رات ہی ابرش نے سکندر سے خوشخبری کی امید کی بات کی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی تاکہ یقین ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور جب یہ بات کنفرم ہو جائے گی تبھی وہ دادو کو بتائیں گے۔ سکندر نے خوش بخوشی کل رات سے ہی آسمان کو چھو رہی تھی۔ دل سے چھلکتے جذبات اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہے تھے۔ ناشتے کے دوران سکندر نے کہا، ان کی پھوپھو صاحبہ کل رات کو واپس آ چکی ہیں، اور تمہیں خبر ہے کہ راحیل کو جیل ہو گئی ہے؟ ابرش حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سکندر نے نرمی سے کہا۔ سچ کہہ رہا ہوں، کل ہی مجھے پتا چلا تھا، لیکن میں نے رات کو تمہیں نہیں بتایا کہ تم پریشان نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ راحیل نے کسی لڑکی کو مارنے کی کوشش کی، صرف اپنا گناہ چھپانے کے لیے، لیکن وہ لڑکی بچ گئی اور پولیس میں بیان دے دیا، کیونکہ راحیل نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا۔ کل ہی اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ابرش کے دل میں سکون اور حیرت ایک ساتھ چھا گئی۔ اسے تو اتنا معلوم تھا کہ وہ دونوں واپس آ چکے ہیں، لیکن پھوپھو کا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اور اس نے سمجھا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب حقیقت سامنے آئی کہ راحیل دوبارہ واپس آ کر وہی حرکتیں کر رہا تھا، اور شاید ایسے لوگ ہی اپنی حرکات کا انجام بھگتتے ہیں۔ ابرش نے سکندر کی طرف دیکھا، دل میں نیا اعتماد پیدا ہوا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ صرف محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور جو بھی ظلم ہوا انصاف نے اسے پکڑ لیا ہے۔ وہ خاموشی سے مسکرائی، دل میں شکر ادا کرتی کہ وہ اس لمحے میں مضبوط سہارا پا چکی ہے، اور زندگی نے ایک بار پھر خوشیوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب پھوپھو اس وسیع باری اس بنگلے میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ خاموش دیواریں اور سناٹے سے بھرا گھر ان کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ ایک دن دل کی بھاری گرہ لے کر وہ ابرش کے پاس آئیں۔ آنکھوں میں ندامت اور لہجے میں شکست تھی۔ انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں ابرش سے معافی مانگنی چاہی، مگر ابرش نے اس بار خاموشی کو کمزوری نہیں بننے دیا۔ اس نے صاف اور دو ٹوک انداز میں کہا، پھوپھو آپ نے مجھے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا تھا۔ ایک لمحے کو بھی یہ نہیں سوچا کہ میں ایک جوان لڑکی ہوں، میرے ساتھ کچھ بھی غلط ہو سکتا تھا۔ اگر اس گھر نے مجھے سہارا نہ دیا ہوتا تو شاید آج میں زندہ ہی نہ ہوتی۔ ابرش کے الفاظ تیر کی طرح رابعہ کے دل میں پیوست ہو گئے۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ کچھ لمحے بعد لرزتی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دو میری بیٹی، تم تو میری اولاد ہو نا۔ ابرش کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر آواز مضبوط رہی۔ اگر میں واقعی آپ کی اولاد ہوتی، اگر مجھے آپ اپنی بیٹی سمجھتی تو میرے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہ کرتی۔ کم از کم ایک بار تو یہ سوچتی کہ میری تربیت آپ ہی نے کی ہے، پھر میں ایسا غلط کام کیسے کر سکتی تھی؟ رابعہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ خاموشی سے شرمندگی کا بوجھ اٹھائے واپس لوٹ گئی، مگر ابرش کا دل بھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ انہیں معاف کر پاتی۔ زخم بہت گہرے تھے اور وقت ابھی کم ہوا تھا۔ اسی شام ڈاکٹر نے ابرش کو خوشخبری سنا دی جس کا دل دھڑکتے ہوئے انتظار تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ دادو کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ بار بار ابرش کو پیار سے اپنے سینے سے لگا لیتی اور نم آنکھوں کے ساتھ کہتی، انہی خوشیوں کے لیے تو میری آنکھیں برسوں سے ترس رہی تھی۔
دیکھو تمہارے آتے ہی ہمارا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ آبرش اب سکندر اور دادو کی زندگی میں خاص مقام رکھتی تھی، وہ مقام جس کے لیے وہ ساری زندگی ترستی رہی تھی، اپنائیت، اہمیت اور تحفظ۔ سکندر نے اس کی زندگی کو صرف محبت سے نہیں بلکہ عزت سے بھی بھر دیا تھا۔ اب وہ ایک پرسکون شاندار زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا ساتھ پا کر زندگی اتنی حسین ہو گئی تھی، وہ کبھی مڑ کر اپنے ماضی کے سائے کو بھی نہیں دیکھتی تھی۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ شکریہ۔